अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं स्टोरी नाइट विद मोहम्मद बिलाल। स्टोरी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं हर रोज़ यहाँ पे नई और डरावनी कहानी और हकीकी कहानी लेके आता हूँ, तो आज भी ऐसे ही मैं एक हकीकी कहानी लेके आया हूँ। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। ये वाक़या मेरे दोस्त का है जो कि मेरे साथ ही रहता था। मेरा वो एज ए रूममेट था। मैं और मेरा दोस्त हम दोनों ओमान में इकट्ठे एक ही फ्लैट में रहते हैं। हमारा फ्लैट कुछ ऐसे है कि रूम से एंटर होते ही राइट साइड पे एक रूम है और लेफ़्ट साइड पे एक रूम है। रूम नहीं, हॉल टाइप है और सेंटर में एक छोटा सा टीवी लॉन है और उसी टीवी लॉन के अंदर ओपन किचन है और उसके साथ ही एक वॉशरूम है। दोनों हॉल में एक एक अटैच वॉशरूम भी है। मैं और मेरा दोस्त हम दोनों एक ही रूम में रहते हैं, जिसमें हम दोनों एक ही रूम में रहते हैं। मैं और मेरा दोस्त हम दोनों पाकिस्तान से हैं। मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है और मेरे दोस्त का ताल्लुक़ कराची से है। हमारे सामने वाले रूम में एक बंगाली लड़का रहता था। है तो वो भी मुसलमान, मगर हमारे साथ उसे एक अजीब ही चिढ़ थी। मेरे साथ फिर बोल लेता था, बात करता था, मगर मेरे दोस्त के साथ अक्सर बात पे लड़ता था, बहस होती थी इन दोनों में। ये फ्लैट हमें कंपनी ने दिया था। हम तीनों एक ही कंपनी में काम करते थे, बट अलग अलग डिपार्टमेंट में। मगर एक ही किचन होने की वजह से हमारा उस बंगाली के साथ कांटेक्ट हो जाता था। हम बहस हो जाती थी। पाकिस्तान होता तो मेरा दोस्त कब का उसकी पिटाई कर चुका होता, बट ओमान पुलिस के डर से ऐसा कुछ नहीं किया। सो ऐसे ही दिन गुजरते रहे। रात के टाइम रोज़ रात को उसके रूम से अजीब सी आवाज़ें आती और हल्का हल्का सा धुआं आता। वो फ़िश बहुत खाता था और उससे अजीब सी स्मेल आती थी। हम सोचते थे कि शायद ये स्मेल उससे फ़िश की वजह से आती है, मगर बाद में राज कुछ और ही निकला। इवन के उसके खाने से इतनी स्मेल आती थी, इवन के हम उसे अपने बर्तन भी यूज़ नहीं थे करने देते। वो रूम का डोर अक्सर बंद रखता था, मगर कभी कभी हम देख लेते थे उसके रूम में क्या है। हमने अक्सर वहाँ पे मोर के पर और जानवरों के पर देखे हैं। ऐसा लगता था कि जैसे वो वहाँ पे कोई काला जादू करता है। उसके रूम से हर रोज़ रात को अजीब सी आवाज़ें आती थी और अजीब से लोग उसे मिलने आते थे और उसके पास आते लोग, जिनसे एक अजीब सी स्मेल आती थी। और मेरे दोस्त ने बड़े प्यार से उससे काफ़ी बार बात करने की ट्राई की, मगर वो हर टाइम अजीब ही मूड में होता था। उसने जुम्मा छोड़ो कभी ईद की नमाज भी नहीं पढ़ी। मैंने खुद काफ़ी बार उससे ऐसे बात करने की कोशिश की ईद के मौके पे, क्योंकि वो भी मुसलमान था। तो मैं अक्सर ईद के मौके पे रमज़ान में उससे प्यार से बात करने की कोशिश करता था कि वो हमारे साथ कुछ शेयर करे, मगर वो कुछ बात नहीं करता था। इवन के जब हम उसे कुछ खाने की चीज़ देते ईद के दिन या ऐसे रमज़ान के मौके पर, या वैसे ही हम उसे कुछ खाने की चीज़ देते, तो वो हमारे मुंह पे फेंक देता और मेरे दोस्त ने मेरे साथ लड़ के उसे देने से मना कर दिया।
یہ بات کچھ منتھ پہلے کی ہے کہ رات کے ٹائم 1-2 بجے کے قریب اس نے زور زور سے ہمارا ڈور ناک کیا۔ عمان میں گرمی کی وجہ سے اے سی لگا ہوتا تھا تو ہم رات کے ٹائم ویسے ہمارا روم کا دروازہ ہر ٹائم کھلا ہوتا تھا، مگر رات کو سونے سے پہلے ہم وہ بند کر دیتے تھے۔ جیسے ہی اس نے ہمارا ڈور ناک کیا تو میں نے اور میرے دوست نے اٹھ کے دیکھا تو وہ ہمیں کہتا ہے، وہ مجھے مار رہے ہیں، وہ مجھے مار رہے ہیں، وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے، تم پلیز مجھے اپنے ساتھ رہنے دو۔ وہ اتنا ڈرا ہوا تھا اور وہ اتنا سہما ہوا تھا کہ جیسے کہ لگ رہا تھا کہ اسے واقعی کوئی مار رہا ہے، اور وہ اتنا ڈر چکا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ اس کے اپنے ہاتھ سے بلڈ نکل رہا تھا، اور ہم نے جب اسے کہا کہ کون ہے، ہم جا کے تمہارے روم میں دیکھتے ہیں، مگر اس نے ہمیں اپنے روم میں بھی جانے نہیں دیا، کہتا ادھر نہیں جاؤ، ادھر نہیں جاؤ، اور اس نے ہم دونوں کو اپنے پاس پکڑ کے بٹھا لیا۔ خیر ہم نے سوچا شاید وہ ڈر گیا ہے، کچھ برا ڈریم دیکھا ہوگا، تو ہم نے اپنے روم میں ہی زمین پہ اسے فوم گدا لگا کے ادھر ڈال دیا اور اسے سلا لیا۔ نیکسٹ مارننگ وہ ہم سے پہلے آفس چلا گیا، اور جب میرے دوست نے اٹھ کے دیکھا تو اس کا روم لاک تھا، اور اس وجہ سے ہم اس کے روم میں بھی نہیں جا سکتے۔ ہم بھی اٹھ کے ناشتہ کر کے ہم بھی آفس چلے گئے، اور ہم نے کوشش کی کہ اس کے لنچ کے ٹائم ہم نے اسے ملنے گئے تو اس نے ملنے کو بھی منع کر دیا۔ شام کو جب ہم گھر آئے تو ہم نے اسے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ کہتا ہے میں آپ کے پاس آیا بھی نہیں، میں تمہارے روم میں کیوں آؤں گا، میں تمہارے روم میں کیوں سوؤں گا، میں کبھی بھی تمہارے روم میں نہیں آیا اور نہ میں کبھی وہاں سوؤں گا۔ الٹا تھینکس کہنے کی جگہ اس نے ہم سے لڑائی کر لی۔ اس دن میرے دوست نے اسے تھپڑ مارا۔ بس وہ دن تھا، وہ ٹائم تھا کہ جب میرے دوست نے اسے تھپڑ مارا، اس رات وہ میرا دوست شدید بیمار ہو گیا۔ وہ اتنا بیمار ہو گیا کہ اسے فٹس پڑنے لگے۔ میں اپنے دوست کو لے کے ہاسپٹل چلا گیا، اور ہاسپٹل جانے کے بعد وہ 2-3 دن بعد وہ ٹھیک ہوا اور وہ گھر آ گیا۔ جب ہم نے ڈاکٹر سے پوچھا تو ڈاکٹر نے کہا اس کو اتنا شدید بخار ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اسے ہاسپٹلائز کرنا پڑا۔ وہ دوست پھر میرے ساتھ رہنے لگا، اور میں نے اب اسے منع کر دیا کہ وہ اس بنگالی سے بات نہیں کرے گا، ایون کہ ہمیں اس کا نام بھی نہیں پتا تھا، اور نہ وہ اسے کوئی بحث کرے گا۔ میں اور میرا دوست ایسے ہی ہم نارمل رہنے لگے، اور وہ ہر رات ڈر جاتا، چیختا، روتا چلاتا۔ میں اسے ایسے ہی برا ڈریم اور اس واقعے کی وجہ سے میں نے بھی ایسے نارمل سوچ کے میں نے ٹال دیا، مگر یہ ہے کہ میں نے ہر روز رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت لگانے کا۔ ایک رات ہم دونوں نارملی ہم سو رہے تھے، میں اپنے لیپ ٹاپ پہ نیٹ فلکس پہ مووی دیکھ رہا تھا کہ کچھ دیر بعد میرے دوست کا بیڈ روم کے ایک کارنر پہ تھا اور میرا بیڈ روم کے ایک کارنر میں تھا، تو میں نے دیکھا کہ میرا دوست اپنے بیڈ کے اوپر کچھ اچھل رہا ہے، نارمل بیہیو نہیں کر رہا، کچھ عجیب حرکتیں کر رہا ہے۔ میں نے جیسے ہی میں نے اسے دیکھا تو وہ چیخنے لگ گیا، اور اس کے چیختے چیختے میں اسے چپ کرانے لگا، اسے پانی پلانے لگا۔ میں نے تھوڑی دیر بعد وہ بنگالی بھی اپنے روم سے باہر آ کے چیخے مارنے لگا، وہ بنگالی اور وہ دونوں رونے اور چیخنے لگی۔
کوئی ہے. میں اتنا ڈر گیا کہ میں نے پولیس کو بلا لیا. وہ دونوں عجیب حرکتیں کرتے رہے. دونوں ایک کارنر میں جا کے بیٹھ گئے اور وہ خود کو نوچنے لگے اور انہوں نے اپنے آپ کو نوچنا شروع کر دیا. ان دونوں نے اپنے نیل توڑ لیے اور فنگر سے بلڈ آنے لگا. اپنے بال کھینچ کے توڑ کے خود ہی کھا رہے تھے. پولیس نے ان کو باندھ دیا مگر تب بھی وہ چیختے چلاتے رہے اور پولیس سے یہی کہتے رہے کہ وہ ہمیں مار رہا ہے، وہ ہمیں لے جائے گا. اور میرا دوست یہی کہتا رہا کہ یہ مجھے مار رہا ہے، جبکہ میرے سامنے وہ بھی ایک سائڈ کارنر پہ بیٹھا. پولیس نے اسے ایک چیئر پہ باندھا ہوا تھا. ایسے ہی ان دونوں کو رات کے ٹائم پولیس نے مجھ سے انویسٹیگیشن شروع کر دی اور میں نے پولیس کو سب بات سچ بتا دی. میرے دوست کا ایک کزن جو کہ عمان میں ہی رہتا تھا، میں نے اسے بھی کال کر کے بلا لیا. پولیس نے جب اس بنگالی کا روم کھولا تو ہم نے دیکھا کہ اس کے روم میں کچھ کالا جادو، تعویذ وغیرہ کرنے والی چیزیں پڑی ہوئی تھی. اس کے روم میں اس کے کپڑوں کے ایک ٹیچی کے علاوہ، ایک ہینڈ کیری کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. ایون کہ اس کا اپنا بیڈ بھی نہیں تھا. وہ زمین کے اوپر چادر ڈال کے اور اوپر ایک پلو رکھ کے سوتا تھا. اس کے روم میں ایک ڈیپ فریزر تھا. جب پولیس نے وہ ڈیپ فریزر کھولا، اس ڈیپ فریزر میں انسانی کھوپڑی، انسانی سکن، کھال، انسانی پاؤں کٹے ہوئے، فنگرز، آئیز اور یہ سب اس کے ڈیپ فریزر سے ملا. ایسا لگتا تھا کہ وہ انسان کھاتا تھا. اور کالا جادو اور اس کے ساتھ کالے جادو والی بکس، تعویذ اور پتہ نہیں کیا اس روم میں سے نکلی. اور اس ڈیپ فریزر میں سے اتنی بری سمیل آتی تھی کہ پولیس کو بھی خدشہ ہو گیا کہ یہاں معاملہ کچھ دوسرا ہے. تو انہوں نے وہاں سے ایک عالم کو بلایا اور اس عالم نے آ کے بتایا کہ یہ انسان کالا جادو کرتا ہے اور اس کے بلیک میجک کے ساتھ بہت گہرے تعلق ہے، اور اس نے ہی میرے دوست کے اوپر بھی بلیک میجک کیا ہے. جب پولیس کو اس ڈیپ فریزر میں سے انسانی باڈی ملی تو اس نے شک کے دائرے میں مجھے بھی رکھ لیا. وہ اس روم سے اتنی بری سمیل آ رہی تھی کہ پولیس والے بھی وومٹ کرنے لگ گئے. جب پولیس نے اس بنگالی سے پوچھنا شروع کیا کہ یہ کون ہے، کسے کاٹا، کہاں سے لائے، تو اس بنگالی نے کہا کہ مجھے کھولو. جب اسے کھولا گیا تو بلال بھائی ہماری بلڈنگ 22 منزلہ تھی اور ہمارا فلیٹ 16 فلور پہ تھا. اس نے وہاں سے ونڈو توڑ کے اس نے باہر جمپ لگا دی اور نیچے گر کے مر گیا. جیسے ہی وہ نیچے گیا میں پولیس کے ساتھ دیکھ رہا تھا. میں نے دیکھا کہ وہ نیچے گر کے مر گیا. جیسے ہی وہ نیچے گرا اور مرا، وہ میرا دوست جو تھا وہ ٹھیک ہونے لگ گیا. اس نے حرکتیں جو چیخیں مارنا چھوڑ دی، اپنے بال کاٹنا چھوڑ دیا، اپنے آپ کو نوچنا چھوڑ دیا اور وہ آرام سے بیٹھ گیا. پولیس نے میرے ساتھ پورا 1 منتھ انویسٹیگیشن کرنے کے بعد مجھے چھوڑ دیا اور 6 منتھ بعد اس نے میرے دوست کو چھوڑا اور اسے ڈیپورٹ بھی کر دیا. میں آج بھی اسی فلائٹ میں رہتا ہوں. میں آج بھی اسی فلیٹ میں رہتا ہوں. بہت سے امپلائی آتے ہیں اور جاتے ہیں، مگر اس روم میں جو بھی آتا ہے سب یہی کہتے ہیں کہ ایک عجیب سی سمیل آتی ہے، اور جتنی بھی صفائی کر لیں
جتنی بھی مہنگی پرفیوم کھانے وہ جس جگہ ڈی فریزر پڑا تھا وہاں سے وہ اسمیل نہیں جاتی۔ میں آج بھی اپنے دوست کے گھر کے ساتھ ان ٹچ ہوں۔ میں اکثر اس سے پوچھتا رہتا ہوں۔ وہ آج بھی بتاتا ہے کہ وہ اکثر رات کو ویسے ہی ڈر جاتا ہے اور ویسے بھی چیختا ہے۔ اس دوست کی شادی بھی ہو گئی ہے مگر آج بھی اسے وہ سب چیزیں نظر آتی ہیں اور اسے ویسے ہی ڈر لگتا ہے۔ سو گائز، یہ تھی آج کی سٹوری۔ آئی ہوپ آپ کو سٹوری پسند آئی ہوگی۔ ایسے ہی مزید حقیقی سٹوریز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔